बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ताया की बेटी सुखी बहुत अच्छी लड़की थी। वो अपने माँ बाप की इतनी फरमाबरदार थी कि सब रिश्तेदार अपनी बच्चियों को इसकी मिसालें दिया करते थे। अगरचे गरीब घराने से इसका ताल्लुक था, मगर वो ना लालची थी और ना किसी शहजादे के ख्वाब देखती थी। वो बस कहती कि काश मुझे मेरे वालिद पढ़ने की इजाज़त दे दें तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। बताती चलो कि हम एक ऐसे गांव में रहा करते थे जहां लड़के को पढ़ाना बुराई तस्वर किया जाता था। सारे गांव के लोग पुराने ख्यालात के थे, आज के ज़माने से सदियों पीछे थे। वो ऐसे रस्म व रवाज के पाबंद थे जिनका तरक्की याफ्ता दौर में तस्वर भी न किया जा सकता था। सुखी का बाप ट्रक चलाया करता था। वो ट्रक पर फ्रूट लाकर दूसरे शहरों में ले जाता था। इसी तरह वो हलाल की रोज़ी कमा कर अपने बच्चों का पेट पाला करता था। गुर्बत के बावजूद मेरे ताया की गांव में बहुत इज्जत थी कि वो गलत तरीक़ों से दौलत कमाने को बुरा जानता था। काफ़ी अरसे से बड़े शहरों में आने जाने से उसके जहन में काफ़ी तब्दीली आ गई थी। अब वो लड़कियों की तालीम को बुरा नहीं समझता था, लेकिन बरादरी के एतराज़ात से बचने के लिए सुखी को स्कूल नहीं भेजता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बेटी पड़ोस की लड़की की मिन्नत समाजत कर रही है कि वो इसे पढ़ना लिखना सिखा दे। यहाँ तक कि उसने पड़ोसन लड़की के पाँव भी पकड़ लिए, जिस पर ताया को गैरत आई और इसने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी बच्ची, तुम मेरी लाज रखना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा। मैं तुम्हें अपने गांव के स्कूल में मिडल तक तालीम दिलवाऊँगा। चूँकि हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल मिडल तक ही था, लिहाजा सुखी ने अपने बाप से वादा किया कि वो उनकी इज़्ज़त की लाज रखेगी, हरगिज़ ऐसा मौका न देगी कि अपने बाप के दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। यूं ताया ने इसे स्कूल में दाखिल करा दिया। उसकी क्लास में एक अमीर बाप की बेटी हसन बानो भी पढ़ती थी, जिसने सुखी की अच्छी आदत और नरम मिजाजी के सबब इसे पसंद कर लिया और दोनों की दोस्ती हो गई। वो कार में आती जबकि सुखी पैदल स्कूल जाती। हसन बानो का भाई अक्सर गाड़ी पर अपनी बहन को स्कूल छोड़ने और लेने आया करता था। उसका नाम जमान था। वो हसन परस्त नौजवान था। जब उसने सुखी को देखा तो उस पर फरिश्ता हो गया। चाहता था कि ये लड़की मुझसे कलाम करे, लेकिन वो छुट्टी के वक्त जब अपने घर की सिमत रवा दवा होती तो हर शय से है न्यास होकर जलती। इसे ज़माने की हवा तक न लगती थी। कई बार हुसन बानो ने कहा कि आओ सुखी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ, हम एक ही रास्ते से आते जाते हैं, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मगर सुखी ने इनकार कर दिया। कहा, जब मुझे पैदल ही जाना है तो किसी की गाड़ी में बैठने का क्या फ़ायदा। मेरे वालिद की इजाज़त नहीं है कि मैं किसी की गाड़ी में बैठूँ। मेरी छोटी बहन को भी ताया ने वालिद से कहकर स्कूल में दाखिल करा दिया। इसी तरह ये दोनों इकट्ठे आती जाती थीं। मेरे वालिद भी काफ़ी सख्त मिजाज आदमी थे। ये दोनों वक़्त पर स्कूल जाते और वक़्त पर घर आ जाते। कभी किसी सहेली के घर या इधर उधर नहीं जाती। ये दोनों वक्त पर स्कूल जाती थी और वक्त पर घर आ जाती थी। कभी किसी सहेली के घर या इधर उधर नहीं जाती थी। इसी तरह वक्त तेज़ी से गुजरता रहा और ये 8वीं क्लास तक पहुँच गई। ताया खुश थे कि सुखी बहुत अच्छे नंबर लाती है। स्कूल की उस्तानियाँ भी इसकी तारीफ़ करती थीं। उन्हें उम्मीद थी कि सुखी बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशन लेगी और इनके स्कूल का नाम रोशन करेगी। हुआ भी ऐसा ही। मिडल के सालाना इम्तिहान में इसने नुमाया कामयाबी हासिल की। टीचर ने घर आकर इसके वालिदैन को मुबारकबाद दी। ताया बहुत खुश थे। उन्हें अपनी बेटी पर फ़ख्र महसूस होता था। हम सब इसकी कामयाबी पर खुश थे। अगर खुश नहीं था तो वो एक ज़मान, क्योंकि वो अभी तक सुखी से बात करने में कामयाब ना हो सका था। उसके दिल में यह आरज़ू शदीद होती जा रही थी कि वो अब सुखी को अपनी जानिब माइल कर ले। ताहम अपनी बहन से भी ये बात नहीं कह सकता था, क्योंकि ये एक मायूब बात थी। पहले वो स्कूल आते जाते इसका दीदार कर लेता था। अब सुखी ने स्कूल आना ही बंद कर दिया था और घर बैठ गई थी। तभी मजबूर होकर हुसन बानो से कहा कि तुम इस लड़की से दोस्ती का रिश्ता कायम रखो, क्योंकि मैं सुखी से शादी करने का ख्याल रखता हूँ। हुसन बानो ने समझाया कि यह बात मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे वालिद दौलत के पुजारी हैं। वो हरगिज़ एक गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाना पसंद नहीं करते। तुम इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। मगर ज़मान को चैन न था। वो हर हाल में सुखी से रब्ता करना चाहता था। इन्हीं दिनों सेल फ़ोन नया नया आया था। सुखी के वालिद को भी 2 सेल फ़ोन इसके मालिक ने दिए कि अपने पास रखो, ताकि जब तुम घर में हो तो मैं तुमसे रब्ता कर सकूं। दूसरा अपनी बीवी को दो, ताकि तुम जब ड्यूटी पर हो तो दूसरे शहरों में क़याम करो तो तुम अपने घर में रब्ता कर सको। ताया जी ने ऐसा ही किया। एक फ़ोन खुद रखा और दूसरा बीवी को दे दिया।
کہا کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے سوا اس فون کو گھر میں کوئی استعمال نہ کرے۔ ہاں میں بہت خیال رکھوں گی اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دو گی۔ تائی نے جواب دیا واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ فون اپنے پاس رکھتی تھی لیکن وہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ جب نمبر ملانا ہوتا تو انہیں سکھی سے کہنا پڑتا کہ نمبر ملا دو، اور وہ ماں کو نمبر ملا کر دیا کرتی۔ تایا اور تائی مطمئن تھے کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے کہ موبائل فون کو استعمال کرے۔ پہلے تائی فون ہر وقت اپنی نگرانی میں رکھتی تھی، لیکن پھر انہوں نے اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دی کہ فون کہاں رکھا ہے، کیونکہ سکھی کسی کو فون نہ کرتی اور نہ ہی ہم لڑکیوں میں سے کسی کے پاس سیل فون تھا سوائے حسن بانو کے۔ بات کرنی ہوتی تو پہلے وہ سکھی کی ماں سے بات کرتی، اجازت مانگتی تو تائی اس کی بات سکھی سے کروا دیتی تھی۔ کسی طرح زمان نے سکھی کی والدہ کا نمبر معلوم کیا اور ایک دن اپنی ایک رشتہ دار لڑکی کے ذریعے فون میں لا کر سکھی سے بات کی۔ جب سکھی نے ہیلو کہا تو لڑکی نے فون زمان کو دے دیا۔ اس نے سکھی سے بات کی کہ میں کئی سال سے تم سے بات کرنا چاہتا تھا، تم مجھے پسند ہو، تمہارے والد جو مانگیں گے ہم دے دیں گے، میں تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا، تم کبھی بھی فون پر مجھ سے بات کر لیا کرو۔ یہ الفاظ سن کر سکھی کو بہت غصہ آیا، اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ اب بار بار تائی کا فون بجتا، جب وہ اٹھاتی تو بند ہو جاتا۔ وہ سمجھتی کہ رانگ نمبر ہے، کوئی تنگ کر رہا ہوگا، لیکن سکھی کو علم تھا کہ یہ کوئی نہیں بلکہ زمان ہے۔ اس نے کسی طرح حسن بانو سے رابطہ کیا اور کہا اپنے بھائی کو سمجھا لو ایسا نہ کرے، اگر میرے بابا جان کو علم ہو گیا تو میرے ساتھ ہی نہیں اس کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ مگر زمان کہاں سمجھنے والا تھا، وہ ایک ضدی لڑکا تھا۔ اس نے کوشش جاری رکھی۔ اتفاق سے انہی دنوں اس کے گھر کا کوئی شیشہ ٹوٹا جس سے اس کی کلائی زخمی ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے خون سے سکھی کو خط تحریر کیا کہ اگر تم نے مجھے فون پر بات نہیں کی تو میں جان دے دوں گا۔ میں نے یہ خط اپنی کلائی کاٹ کر تحریر کیا ہے۔ اس نے خط موقع دے کر ایک بچے کے ہاتھ بھیجا دیا، اسے حفاظت سے مل گیا۔ اس نے خط کھولا، پڑھا تو پریشان ہو گئی کیونکہ خط خون سے لکھا ہوا تھا اور زمان کا بھی نام تحریر تھا۔ اگر تم نے جواب نہیں دیا تو میں اپنی شرح کاٹ لوں گا۔ اس کی دھمکی سے وہ بیچاری ڈر گئی۔ اتفاق کہ وہ ہمارے گھر آئی تو حسن بانو بھی اپنی والدہ کے ہمراہ آئی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی ماں سے میری امی کی سلام دعا تھی۔ سکھی نے حسن بانو کی خیریت پوچھی اور وہ بولی خیر نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائی کی کلائی بری طرح زخمی ہو گئی ہے اور اب وہ اسپتال میں داخل ہے۔ یہ سن کر سکھی پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی حسن بانو نے کہا تم جانتی ہو کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم اس کی زندگی چاہتی ہو تو ایک بار میرے بھائی کو اسپتال میں دیکھ لو تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو جائے۔ وہ سادہ دل لڑکی ایسے جمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے۔ اس نے کہا کہ تم اپنے بھائی کو سمجھاؤ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ اپنے والد سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی عزت کی لاج رکھوں گی۔ وہ بولی میں کب کہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ محبت کرو، میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار مل لو اور اسے سمجھا دو تاکہ وہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہ کرے جس سے تم لوگوں یا ہماری عزت میں فرق آئے۔ یوں کہ سن کر حسن بانو نے اسے راضی کیا اور ہمارے گھر سے اسے اسپتال لے گئی۔ سکھی نے کہا اگر میری ماں پوچھے تو کہاں گئی ہے تو کوئی بہانہ کر دینا، میں صرف 5 منٹ وہاں رکوں گی اور زمان کو خدا کا واسطہ دے کر سمجھاؤں گی کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ اللہ کی مرضی اس کی ماں نے تو نہ پوچھا، وہ سمجھی کہ ہمارے گھر میں بیٹھی ہے، لیکن اس کے والد نے سکھی کو اسپتال میں زمان سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اپنے ایک بیمار دوست کی عیادت کو اسپتال گئے تھے، گھر آ کر بیٹی کی خوب خبر لی، ساتھ ہی بیوی کو مارا۔ تم نے دھیان کیوں نہیں دیا، یہ اسپتال میں اس لڑکی کی عیادت کو چلی گئی، اس کے ساتھ اس کا کیا واسطہ ہے؟ تایا نے یہیں پر بات ختم نہیں کی بلکہ بیوی سے کہا کہ اب میں سکھی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کسی دن مار دوں گا۔ بیوی ڈر گئی کیونکہ یہاں ایسی باتوں پر لڑکیوں کے قتل ہوتے رہتے تھے۔ تائی کو بھی یقین ہو گیا کہ سکھی کے باپ نے محض دھمکانے کے لیے ایسا نہیں کہا، وہ بیٹی کی جان بھی لے سکتا تھا۔ تائی نے تایا کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹی کو مت مارنا، تم نے اسے پڑھایا لکھایا ہے تو اس پر یقین رکھو، اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی ہوگی۔ اور غلط حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مردوں کے وارڈ میں اسے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں سکھی کو زندہ رکھ کر اس سے زیادہ سنگین جرم کا ارتکاب کروں
اور وہ اس لڑکے کے ساتھ اس کے خاندان کو بھی ختم کر دوں۔ تائی بہت ڈری ہوئی تھی، انہوں نے شوہر کے قدموں کو چھو کر کہا، کیا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہو سکتا؟ اگر لڑکے کا باپ ہمیں 100 بھیڑیں دے کر ہماری لڑکی کا رشتہ مانگ لے کیونکہ وہ پیسے والا ہے، اتنی بھیڑیں دے سکتا ہے۔ یہاں بہت سے قبیلوں میں اب بھی یہی رواج ہے کہ لڑکی کا رشتہ طے کرتے وقت کچھ رقم نقد یا مال مویشی کی صورت میں لڑکے والوں سے لے کر رشتہ دیا جاتا ہے، اور یہ رقم بیٹی کی شادی پر خرچ کی جاتی ہے۔ اسے ایک رسم کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اس طرح لڑکی والوں کی عزت ہوتی ہے۔ میرے تایا جی چونکہ نگری نگری گھومتے تھے، لہٰذا وہ بیٹی کو صدا نہیں دینا چاہتے تھے۔ جو یہاں کا رواج تھا کہ اگر لڑکی کسی غیر لڑکے سے رابطہ رکھے تو اسے یا دونوں کو ہی جان سے مار دیا جائے۔ تائی نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا کر حسن بانو کی والدہ سے کرتی ہوں، مجھے امید ہے وہ میری بات مان لے گی اور شوہر کو راضی کر لے گی۔ یوں وہ زمان کے گھر میری امی کے ساتھ گئی، معاملے کی سنگیتی بتا کر منت سماجر کر کے، اگر لڑکا تمہارا چاہتا ہے تو شوہر کو راضی کرو، وہ عزت سے رشتہ مانگ کر میری لڑکی کو بہو بنا لے، ورنہ میرا شوہر سکھی کو مارنے کی قسم کھا چکا ہے، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو۔ عورت کے دل تائی کے آنسو دیکھ کر پسیس گیا۔ حسن بانو نے بھی اپنی ماں سے کہا کہ زمان کب سے سکھی سے رابطے کرنے کی کوششوں میں تھا، مگر وہ موقع نہ دیتی تھی، تو میں سکھی کو اسپتال لے گئی تھی کہ وہ بھائی کو سمجھائے۔ خاتون نے شوہر سے بات کی، وہ دولت مند آدمی غرور کا مارا ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بیوی سے کہا کہ آئندہ مزدور کی یہ عورت ہمارے گھر نہ آئے، اپنی اوقات میں رہے۔ بیوی نے سمجھایا کہ تمہارا بیٹا ہی مسئلہ پیدا کر رہا ہے، کسی دن وہ بھی سکھی کے ساتھ مارا جائے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ یہ دولت تمہاری کس کام آئے گی؟ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ زمان کے والد نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، میں زمان سے بات کرتا ہوں، اگر وہ ہاں کر دے گا تو ہم رشتہ لے لیں گے۔ باپ نے بیٹے سے بات کی تو حیرت کی بات کہ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ سکھی کو تو میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے گھر کی بہو کہلائے، آپ اس کی ماں کو انکار کر دیں۔ ماں مجبور ہو گئی کیونکہ باپ اور بیٹے دونوں نے ہی سکھی کا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تایا نے بیوی سے کہا کہ وہ لوگ عزت کے ساتھ رشتہ لینے پر راضی ہیں۔ جواب ملا نہیں، انہیں دولت کا گھمنڈ ہے، یہ رشتہ ممکن نہیں۔ انہوں نے ہمیں کمتر سمجھ کر انکار کر دیا۔ اب تم کیا کرو گے؟ کیا سکھی کو واقعی مار دو گے؟ میں یہ نہیں کر سکتا، مگر بھابھی کو ہمراہ لے کر زمان کے والدین کے پاس گئی۔ یہ تم نے غلطی کی، اب بات کھل جائے گی، وہ اپنے میکے میں ضرور یہ بات بتائے گی، اس لیے مجھے سکھی کو اپنے گھر سے روانہ کرنا پڑے گا۔ یوں تایا نے بیٹی کی جان کو بخش دی، لیکن اسے دور دراز کے گاؤں میں ایک شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنے بیٹے کا گھر بسانا تھا۔ وہ ایک بزرگ آدمی تھا۔ سکھی کا نکاح بیٹے سے کیا اور اسے بہو بنا کر اپنے گھر رکھ لیا۔ عموماً ایسی خریدی گئی لڑکی کی نہ تو سسرال میں عزت ہوتی ہے اور نہ شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن اللہ نے سکھی کی بے گناہی اور مظلومیت پر رحم کھایا اور اسے شہباز کی صورت میں ایک نیک شوہر عطا کر دیا، جس نے اس کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح میری کزن کی قسمت بدل گئی، وہ موت کے منہ سے نکلی اور ایک فرشتہ صفت انسان کی شریک زندگی بن گئی، جس نے نہ صرف عزت دی بلکہ جنت جیسا گھر بھی دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، جس پر ہو جائے وہ فرش سے عرش پر پہنچ جاتا ہے، ورنہ ہمارے گاؤں میں ایسی لڑکی کے بچ جانا ایک معجزہ تھا۔ جس پر کوئی اس طرح کا الزام ہو اور وہ اگر موت سے بچ جائے تو اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے، تب بھی اس کی زندگی کسی جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ سسرال والے بدچلن سمجھتے ہیں اور اس کے کردار پر طعنہ زنی کرتے ہیں، مگر سکھی رہی، اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا۔ اللہ نے اسے بہترین سوچ رکھنے والا شوہر اور خوشیوں بھری زندگی عطا کر دی۔ زمان نے تو سکھی کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اچھے لوگوں میں چلی گئی، ورنہ زندگی بھر سکھی طعنے سنتی اور اس کے ماں باپ زمانے کے سامنے عزت کا بھرم رکھنے کے لیے خاموش تماشائی بنے رہتے۔ سکھی کی نیک نیتی نے اسے انعام سے اچھا شوہر دیا۔ سکھی نے اپنے باپ کی لاج رکھی تو پھل اسے بھی ملا۔ سکھی ہی رہی۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔